बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन संगी, एपिसोड 4। हशाम को वो दोनों लेकर चले। वहां से 2 या 3 मील के फासले पर उनका कैंप था। कई खेमे खड़े थे। उनमें से 2-3 खेमे बड़े शानदार थे, बाकी मामूली थे। शानदार खेमे उन दोनों के थे और मामूली खेमे उनके मुलाजिमों और सिपाहियों के थे। जहां पहुंचकर नजमा ने अपने चेहरे से निकाब खींच लिया। खादिमों ने उनका इस्तकबाल किया। वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी सैयदा यानी नजमा अपने आगे एक लड़के को बिठाए आ रही है। ये बात तो सबको मालूम थी कि उनके कोई औलाद नहीं है। उनकी शादी को 10 साल के करीब हो गए थे। इतने अरसे में कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो औलाद के लिए तड़पते थे, लेकिन एक तो हशाम का लिबास कुछ मैला था, दूसरे बाप की जुदाई का रंज था, तीसरे कई रात तक सर्दी की सख्त तकलीफ से उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो उन्हें कुछ जचे नहीं, मगर चूंकि नजमा उन्हें अपने बेटा बनाकर लाई थी, इसलिए किसकी मजाल थी कि जो जरा भी नुक्ताचीनी कर सकता। एक खादिम ने दौड़कर बड़ी आहिस्तगी से हशाम को घोड़े से उतारा। उसके बाद नजमा उतरी और फिर नजमा के शौहर उतरे। नजमा ने हशाम से बड़ी ही मोहब्बत के लहजे में कहा, आओ बेटा। वो उनके पीछे चला। अगरचे हशाम ने उन दोनों के लिबास से यही समझ लिया था कि वो दौलतमंद है, मगर जब खेमे के नौकर चाकर और सिपाही देखे तो समझे कि वो भी जागीरदार है, क्योंकि उस जमाने में जागीरदार ही अपने साथ सिपाही रख सकते थे। नजमा उन्हें लेकर अपने खेमे में दाखिल हुई। खेमे के अंदर बहुत ही कीमती और खुश रंग कालीनों का फर्श हो रहा था और सामने मखमल की कारचोबी काम की मसनद बिछी हुई थी और मसनद के बीच में एक बड़ा तकिया और इधर उधर छोटे छोटे 2 गोल तकिए रखे हुए थे। तीनों तकियों पर मखमल के गिलाफ थे और उन पर भी कारचोबी काम हो रहा था। हशाम कालीन पर चलने से कुछ झिझके, मगर आखिर उन पर चढ़ गए, लेकिन मसनद पर नहीं गए। वो वहीं खड़े हो गए। नजमा ने मसनद पर बैठते हुए कहा, आओ बेटा, यहाँ आ जाओ मेरे पास। हशाम ने कहा, मगर अम्मी जान मेरे कपड़े। नजमा अम्मी जान का लफ्ज सुनकर बाग बाग हो गई, जिसको सुनने के लिए वो एक मुद्दत से मुश्ताक थी और दिल तरस रहा था कि उसको सुनकर उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, परवाह मत करो, मेरे बेटे से मसनद अच्छी नहीं, आ जाओ। वो भी नजमा के पास जा बैठे। उस वक्त कई नौजवान कनीजें वहां आई। उन्होंने भी हशाम को नजमा के पास बैठे देखकर ताज्जुब किया। उनमें से एक कनीज ने पूछा, कपड़े नहीं बदलेंगी? नजमा, बदलूंगी, मगर पहले हमारे बेटे के कपड़े तब्दील होने चाहिए। वहां इतने छोटे बच्चे के कपड़े कहाँ थे? कनीजों ने कहा, मगर इतना छोटा लिबास कहाँ है, अलबत्ता तैयार हो जाएगा। नजमा, अच्छा देखो, हम खुद लिबास तब्दील कर लेंगे। खादमा खाना खिला देगी और तुम सब जल्दी लिबास तैयार कर दो। जितनी जल्दी तैयार करोगी इनाम मिलेगा। उस वक्त नजमा के शौहर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, जब तक लिबास तैयार हो उस वक्त तक हशाम को 2 चादरें दे दो, एक बांध लेंगे और दूसरी लपेट लेंगे। नजमा ने जल्दी से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हशाम ने कहा, मगर अभी जान पहले मैं गुस्ल कर लूं। नजमा, अच्छा बेटा। उसने कनीजों से कहा कि जल्दी से पानी गर्म ले आए। हशाम, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा अम्मी जान। नजमा, नहीं बेटा, सर्दी है, ठंड लग जाएगी। हशाम, मगर अब तक ठंडे पानी से नहाता रहा हूं। नजमा, मेरा बच्चा न जाने क्या क्या तकलीफें उठाता रहा है। उनकी आंखों से आंसू झलक आए। उनके शौहर ने जल्दी से कहा, तुम पागल हो गई, अब तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ गया। नजमा, हाँ मैं खुश हूं मेरे बच्चे। उस वक्त तुम्हारे पास कोई खादिम और कनीज ना होगी। खुदा के फजल से अब तुम्हारे पास बहुत से खादिम और कनीजे हैं। शर्माना और झिझकना नहीं बेटा, इनसे काम लिया करना। थोड़ी देर में कनीज ने पानी गर्म होने की इत्तला दी। नजमा ने हशाम को उसके साथ भेज दिया। हशाम ने गुस्ल किया और एक सफेद चादर तैमद की तरह बांधी और दूसरी ओढ़ ली, और वो कुछ देर धूप में बैठे। रंग निखर आया। मामा उन्हें खाने को बुलाकर ले गई। नजमा और उनके शौहर दोनों बैठे थे। नजमा ने उन्हें अपनी तरफ बुलाकर पास बिठा लिया। तीनों ने खाना खाया। खाने से फारिग होकर नजमा ने उनके लिए एक खेमा खाली करा दिया। उसमें बिस्तर लगाया और उन्हें लिटा गई। कहा उनके पास कपड़ा तक नहीं था। बिस्तर का तो जिक्र ही क्या, जमीन पर सोते थे। कहा नरम बिस्तर और ओढ़ने को काफी गर्म कपड़े मिले। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और सो रहे। जोहर के वक्त उठे और चादरें पहनकर ही नमाज पढ़ी। असर के वक्त उनका एक जोड़ा लिबास तैयार हो गया।
انہوں نے پہنا، نجمہ کے خیمے میں آئے۔ وہ بے تکلفی سے لیٹی ہوئی تھی، انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حشام نے سلام کیا، انہوں نے دعا دے کر ان کی پیشانی چوم لی۔ حشام نے کہا، معاف کرنا امی، میں آپ کے آرام میں بخل ہوا۔ نجمہ، بیٹا آج تک کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو میرے آرام میں خلل انداز ہوتا۔ خدا نے تمہیں بھیج دیا ہے اور اب میرا آرام تمہارے آرام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ حشام، امی، ابا جان کا کیا نام ہے؟ نجمہ نے مسکرا کر کہا، ان سے پوچھنا بیٹا۔ حشام، ان سے نہیں، تم بتاؤ۔ نجمہ کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اب تم نے ٹھیک خطاب کیا ہے۔ آپ سے مغایرت ظاہر ہوتی ہے اور تم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بیٹا تمہارے باپ کا نام کمال ہے، موصل میں رہتے ہیں، جاگیردار ہیں۔ حل میں میری بہن یعنی تمہاری خالہ رہتی ہے۔ کمال مجھے ان سے ملانے کے لیے لے گئے تھے۔ کل اس جگہ جب قیام کیا تو شکار بہت نظر آیا۔ تمہارا باپ اور میں دونوں ہی شکار کے بہت شوقین ہیں۔ آج ہم نے کوچ نہیں کیا، شکار کی تلاش میں نکل گئے اور تمہیں دریا کی ترائی میں سوتے ہوئے دیکھا۔ خدا نے ہمارے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دی اور ہم تم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ حشام، خدا نے ہی تمہیں وہاں بھیجا تھا۔ امی، کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ نجمہ نے ہنس کر کہا، میرے بھولے بیٹے، کہیں بیٹا بھی ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ حشام، مگر میرے ابا جان نے بتایا تھا کہ جو انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نجمہ، بیٹا شکریہ تو ادا ہو گیا مگر ایک وعدہ کرو۔ حشام، کیا؟ نجمہ، تم ہمیں چھوڑ کر تو نہ چلے جاؤ گے؟ حشام، کوئی اپنی امی اور ابا کو چھوڑ کر جایا کرتا ہے؟ اس وقت کمال خیمے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، ماں بیٹے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حشام نے کمال کو کھڑے ہو کر بڑے ادب سے سلام کیا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ انہوں نے بھی دعا دے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ نجمہ نے کہا، یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ کمال، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، ابھی ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ تمہارا شکریہ ہے کہ جب ہم ناکارہ عمر کو پہنچ جائیں تو تم ہماری خدمت کرنا۔ حشام، میں عمر بھر تمہاری خدمت کروں گا۔ کمال، خدا تمہاری بڑی عمر کرے۔ اب یہ تینوں بیٹھ گئے۔ کمال اور نجمہ نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ حشام کا دل بہل جائے اور غم کے بادل چھٹ جائے۔ نجمہ نے یہ ٹھیک ہی کہا تھا کہ کمال موصل کے رہنے والے تھے، جاگیردار تھے، شہر کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ وہ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے، لیکن شریف اور نیک دل بھی بہت تھے۔ اپنی بیوی نجمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نجمہ بھی ان پر جان دیتی تھی۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ نجمہ اکثر خواب میں ایک لڑکے کو دیکھا کرتی تھی۔ اسے خیال تھا کہ وہ لڑکا اس کے بطن سے ہوگا، لیکن شادی کو مدت ہو گئی اور ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ ایک عرصے کے بعد خدا نے حشام کو ان کے پاس پہنچا دیا تھا اور حشام کی شکل خواب والے لڑکے سے ملتی جلتی تھی، اس لیے انہیں اس سے بڑی محبت ہو گئی۔ کمال نے وہاں سے موصل کی طرف کوچ کر دیا۔ چونکہ انہیں موصل پہنچنے کی جلدی نہیں تھی، اس لیے اطمینان سے کوچ و قیام کرتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے حشام کو گھوڑے پر سوار ہونے اور ہتھیار چلانے کی مشق کرانی شروع کر دی تھی۔ حشام کو ان باتوں کے حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت گھوڑے پر سوار ہونے اور ہتھیاروں کی مشق پر صرف کرتے۔ دراصل وہ جنگی فنون کو اس لیے حاصل کر رہے تھے کہ ان کے باپ نے انہیں انتقام لینے کی تلقین کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے لڑائی کے فنون کو حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں کہ انتقام لے سکے۔ وہ لکھتے پڑھتے بھی تھے۔ کمال اور نجمہ دونوں ان کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے تھے۔ نجمہ گھوڑے پر سواری کرنا، تیر اندازی کرنا اور تلوار چلانا اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ حشام کی مدد کرتی رہتی تھی۔ کمال بھی ان کی تعلیم میں کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ماہر فن شخص کو بھی ان کی تعلیم پر مقرر کر دیا تھا۔ ان کا نام احمد رفیع تھا، وہ فوجی افسر تھے۔ احمد رفیع کو بھی حشام سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی انہیں بیٹے سے زیادہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد انہیں ہر فن میں طاق کر دے، چنانچہ انہیں بڑی محنت سے تعلیم دے رہے تھے۔ چند ہی روز میں حشام کو گھوڑے پر سوار ہونے کی اس قدر مشق ہو گئی کہ وہ گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھے ہوئے سر پر دوڑاتے تھے۔ نیزہ بازی کی مشق اس طرح کی تھی کہ احمد رفیع زمین میں کھوٹے گاڑ دیتے تھے۔ حشام گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ ہاتھ میں لے کر گھوڑا دوڑاتے اور نیزے سے کھوٹا اکھاڑ دیتے اور ایک لمبی لکڑی کھڑی کر کے دور سے اس پر تیر مارتے۔ ان کے تیر لکڑی میں پیوست ہو جاتے۔ تلوار کے ہاتھ بھی اچھے نکالنے لگے تھے۔ جو وہ ان فنون کو سیکھتے جاتے تھے، نجمہ، کمال اور احمد رفیع خوش ہوتے جاتے تھے اور خود انہیں بھی خوشی ہوتی تھی۔ اب وہ موصل کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ ایک روز کمال، نجمہ اور حشام تینوں شکار کھیلنے گئے۔ اتفاق سے کئی ہرن نظر آئے۔ کمال نے حشام سے کہا، بیٹا آج مشق دکھلاؤ، کسی ہرن کا شکار کرو تو جانے۔ حشام نے کہا،
इंशाल्लाह मैं ज़रूर हिरन का शिकार करूंगा। उन्होंने घोड़ा हिरनों की तरफ छोड़ दिया। कमाल और नजमा भी उनके पीछे चले। नजमा ने चलते चलते कहा, बेटा हिरनी का शिकार ना करना। हशाम ने हिरनों के करीब पहुंचकर कमान शाने से उतारकर हाथ में ली, तरकश से तीर निकाला और कमान में जोड़कर अभी निशाना ले रहे थे कि हिरनों ने उन्हें देख लिया और चौकन्ने होकर चौकड़ी भरने लगे। हशाम ने उनके पीछे घोड़ा डाल दिया। कुछ दूर चौकड़ियां भरकर हिरनों ने उन्हें मुड़कर देखा, लेकिन वो उस वक्त जद पर आ गए थे। हशाम ने ताक कर तीर मारा। एक हिरन के अगले पैर में तीर पैवस्त हो गया। वो गिरा और गिरकर उठा और छलांग लगाकर दौड़ा, मगर उसका अगला पैर मजरू हो चुका था और उसमें तीर बंधा हुआ था। वो दौड़ ना सका, चंद कदम चलकर गिर पड़ा। उस अरसे में हशाम उसके करीब पहुंच गए। वो उन्हें देखते ही फिर जोर करके उठा, फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भाग ना सका। हशाम ने जल्दी से घोड़े से कूदकर उसकी तरफ दौड़े। कमाल भी उनके करीब पहुंच गए। उन्होंने कहा, बेटा हिरन के खुर से बचना, तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। हशाम ने हिरन के सींग पकड़ लिए। हिरन ने जोर करके सींग छुड़ा लिए, मगर हशाम ने फिर सींग पकड़ लिए और पटखनी दे दी और खंजर निकालकर ज़िबा कर डाला। कमाल और नजमा बहुत खुश हुए। दोनों ने उनके निशाने और बहादुरी की तारीफ करके उनकी हिम्मत अफजाई की। उस रोज उन्होंने और ज्यादा शिकार नहीं किया, उस हिरन को लेकर लौट आए। कैंप में आकर कमाल और नजमा ने गुलामों, खादिमों, मुलाजिमों, सिपाहियों और कनीज़ों से हशाम की शाहजोरी और निशाने की बड़ी तारीफें की। कनीज़े, खादिम और सिपाही भी हशाम से बड़ी मोहब्बत करने लगे थे। वो उन्हें अपना आका ज़्यादा समझकर उनकी इज्जत करते और उनके हुक्म की तामील करते हुए फ़ख्र महसूस करते। ख़ुसूसन कनीज़े उनके आराम का बड़ा ख्याल रखती, उनका हर काम दिल से और फ़ौरन करती, मगर वो आम तौर पर अपना काम खुद ही करते। नजमा को उनके आराम का सबसे ज़्यादा ख्याल रहता था। वो खुद उनका लिबास बदलवाती, अपने साथ खाना खिलाती और रात जब सो जाते तो कई कई बार उनके खेमे में जाकर देख आती कि वो आराम से सो रहे हैं या जाग गए हैं। मगर वो ऐसे घोड़े बेचकर सोते थे कि सुबह ही आँख खुलती थी। उन्हें मालूम भी नहीं कि कौन उनके खेमे में आया है। कनीज़ों को भी उनसे कुछ इस कदर उन्स हो गई थी कि वो भी रात को उठकर उन्हें देख आती थी। हशाम कुछ दिन तो मुज़महिल और उदास रहे, मगर रफ्ता रफ्ता वो खुश और बशाश रहने लगे। जब उन्हें अच्छा खाने और पहनने को मिला तो उनका रंग और निखर आया, खूब रोई बढ़ गई और चंद ही रोज में वो देखने और दिखाने के काबिल हो गए। अब वो मौसल से बहुत करीब पहुंच गए थे। अहमद रफ़ी और कमाल ने उन्हें यह बताया था कि मौसल बहुत अच्छा शहर है और जब से वो इमादुद्दीन जंगी का दारुल सल्तनत हो गया है उस वक्त से उसकी वुसअत बहुत बढ़ गई है और उसमें बड़ी निफासत आ गई है। हशाम को उस शहर के देखने का बड़ा शौक पैदा हो गया। वो चाहते थे कि जल्द उस शहर में पहुंचकर उसको देखें। आखिर वो एक रोज मौसल में दाखिल हो गए। मौसल वाकई निहायत अच्छा और बड़ा शहर था। उसकी इमारतें भी आलीशान थी। अरबों ने उसको बहुत कुछ संवार दिया था। उसमें बाजार कुशादा थे, दुकानें फराख और शानदार थी। हर बाजार में कई कई हमाम थे। कमाल का महल बहुत बड़ा और निहायत अच्छा था। उसमें एक खुशनुमा पाई बाग भी था। एक छोटी नहर उस बाग को सैराब करती थी। हशाम उस महल और बाग को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी देखा कि महल में मुतअद्दिद कनीज़ें और खादिम है। बाग की देखभाल मालिने करती है। दरवाजे पर गुलामों का पहरा रहता है। महल के करीब एक वसी अस्तबल है और उसमें अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। उन्होंने कई कमरे सामाने हरब से आरास्ता देखे। नेज़े, जरहे, चार आईने, आहिनी कोट और चांदी की वास्केटें देखी। कई खोद थे, बाज मखरूती शक्ल के, बाज ताजनुमा, बाज अबूदी। तलवारें अस्फहानी, समरकंदी और हिंदी तरह तरह की। खंजर भी मुख्तलिफ अनवा के। कटारे, नेज़े, भाले, हरबे, तीर, गर्जे के लड़ाई के जुमला हथियार थे। वो उन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुए। जब उन्हें मौसल में आए कई रोज़ हो गए, तब एक रोज़ उन्होंने नजमा से कहा, अम्मी जान, मैंने शाह मौसल को तो देखा ही नहीं। नजमा, आज तुम्हारे अब्बा जान से कहूँगी। चुनाचे उसी रोज़ नजमा ने कमाल से कहा, हशाम शाह मौसल को देखना चाहते हैं। कमाल, किस लिए? नजमा, ये मैंने नहीं पूछा। हशाम भी वहाँ आ गए। कमाल ने उनसे पूछा, बेटा तुम शाह मौसल से क्यों मिलना चाहते हो? हशाम, मुझे अब्बा जान ने एक तहरीर दी थी, वो उनके हजूर में पेश करनी है। कमाल, अच्छा तुम हमारे साथ चलना। जुमेरात के रोज़ दरबार होता है और उस दरबार में साइल दरख्वास्तें पेश करते हैं। तुम भी अपनी तहरीर पेश कर देना। हशाम खुश हो गए और जुमेरात के दिन का इंतजार करने लगे। एक रात को कमाल, नजमा और हशाम एक आरास्ता कमरे में बैठे हुए थे। कमरा काफूरी शम्मों की रोशनी से जगमगा रहा था। कमाल ने कहा, तुम अमीर मौसल को जानते हो हशाम? हशाम ने कहा, मैं सिर्फ उनका नाम जानता हूँ। अब्बा जान ने बताया था कि उनका नाम इमादुद्दीन जंगी है। कमाल हंसे। उन्होंने कहा, उनका नाम सिर्फ इमादुद्दीन है,
اور چونکہ وہ زنجبار کے رہنے والے ہیں اس لیے زنگی کہلاتے ہیں۔ ہشام: میں عماد الدین زنگی ہی پورا نام سمجھتا تھا، جیسے میرے استاد کا نام احمد رفیع ہے۔ کمال: احمد رفیع بھی دو نام ہے، دراصل ان کا نام احمد ہے اور رفیع ان کے باپ کا نام ہے۔ انہوں نے ابن رفیع کہلانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا بھی نام شریک کر کے احمد رفیع رکھ لیا ہے۔ ہشام: یہ بات بھی مجھے آج ہی معلوم ہوئی، میں ان کا نام ہی احمد رفیع سمجھ رہا تھا۔ اچھا، امیر موصل کا کیا ذکر تھا؟ کمال: میں تمہیں امیر موصل کے حالات سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بڑی بہادری کا کام کیا تھا۔ جب وہ تمہارے برابر تھے تو انہوں نے ایک زبردست قلعہ فتح کیا تھا۔ بچوں کے دلوں میں جوش بھی ہوتا ہے اور امنگ بھی، اور واقعات و حالات معلوم کرنے کا اشتیاق بھی۔ ہشام کے دل میں ترنگ پیدا ہوئی کہ وہ بھی کوئی ایسی ہی بہادری کا کام کرے جس سے ان کی بھی شہرت ہو اور وہ بھی کسی شہر کے امیر بن جائے۔ ساتھ ہی انہیں عماد الدین زنگی کے حالات معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا تو انہوں نے کہا، تو سنائے ابا جان ان کے حالات۔ کمال: میں نے تمہارے چہرے سے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ تمہارے دل میں بھی جوش نے لہر لی اور امنگ پیدا ہوئی۔ ہونہار بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر بچے کے دل میں بہادری کا جوش اور ترقی کی امنگ ہونی چاہیے۔ میں تمہارا جوش اور تمہاری امنگ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اچھا، اب میں تمہیں عماد الدین زنگی کے حالات سناتا ہوں۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ عماد الدین زنگی کے والد کا نام اقسنکر تھا۔ اقسنکر زنجبار کے رہنے والے تھے۔ بدقسمتی نے جب ان پر اپنا پر ڈالا تو وہ غلام بن کر سلجوقی بادشاہ ملک شاہ کی خدمت میں آئے۔ چونکہ وہ بڑے بہادر اور دانش مند تھے اس لیے انہوں نے ترقی شروع کی۔ اول تو وہ غلاموں کے افسر مقرر ہوئے۔ انہوں نے افسر مقرر ہوتے ہی کچھ ایسے کارنمایاں کیے کہ ملک شاہ سلجوقی ان پر بہت مہربان ہو گئے اور انہوں نے انہیں فوج میں ایک ذمہ داری کا عہدہ دے دیا۔ اقسنکر نے اس عہدے کے فرائض کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ ملک شاہ سلجوقی ان سے اور بھی خوش ہوئے۔ اتفاق سے حلب کی گورنری خالی ہوئی۔ ملک شاہ نے اقسنکر کو حلب کا گورنر مقرر کر دیا۔ امیر حلب ہونے پر ان کی طبیعت کے جوہر اور کھلے۔ انہوں نے اس علاقے کا ایسا اچھا انتظام کیا کہ رعایا ان سے خوش ہو گئی اور ملک شاہ سلجوقی کو ان پر بڑا اطمینان اور بھروسہ ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقسنکر نے بھی وفاداری اور جان نثاری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بڑے بڑے اہم اور جاں بازی کے جوہر دکھائے اور حلب کے علاقے کو کافی وسیع کر دیا۔ مگر انہیں امیر حلب مقرر ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک بڑی لڑائی پیش آ گئی۔ ملک شاہ سلجوقی نے انہیں بھی اس مہم پر بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر بہادری اور دلیری اور جوش کے ایسے جوہر دکھائے کہ دوست اور دشمن سب تعریفیں کرنے لگے۔ وہ بڑی سرگرمی سے لڑے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے انبوہ میں گھس جاتے تھے اور عظیم قتل و خون ریزی کر کے صفوں کی صفوں کو زیر و زبر کر ڈالتے تھے۔ دشمن ان سے گھبرانے اور ان کے سامنے سے کترانے لگے تھے۔ اتفاق سے وہ ایک نرگے میں گر گئے۔ اگرچہ وہ بڑی دلیری اور جرأت سے لڑے مگر دشمنوں کی کثرت کے سامنے ان کی ایک بھی پیش نہ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو کر بھی وہ دشمنوں پر مسلمانوں کا ایسا روب اور خوف بٹھا گئے کہ دشمن ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن یہ فتح اقسنکر کی شہادت کی وجہ سے بہت مہنگی پڑی۔ جب ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو بیوی اور بچے کو بڑا صدمہ ہوا۔ ان کے بیٹے عماد الدین تھے۔ انہیں باپ کی شہادت کا رنج تو ہوا ہی مگر جوش بھی بہت آیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ لیکن دقت یہ پیش آئی کہ جس مہم پر ان کے والد شہید ہوئے تھے وہ ختم ہو گئی تھی۔ دشمن اس محاذ سے پسپا ہو چکا تھا مگر ان کے جوش نے انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ تلاش کرنے لگے کہ عیسائیوں سے کس مقام پر جنگ ہو رہی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ امیر مودود نے عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر ان پر یورش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس وقت عیسائیوں نے تبریہ مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ وہ اسی شہر کو عیسائیوں سے واپس لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوج بھرتی کرنی شروع کر دی۔ عماد الدین زنگی بھی نامعلوم کس طرح ان کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس وقت عماد الدین کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال کی تھی۔ یہ اتنی چھوٹی عمر تھی کہ ان کے ہمسن بچے فوج میں بھرتی ہونے کی جرأت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اور فوج میں بھرتی ہونا تو کیا، ایسے بچوں کے ماں باپ انہیں رات کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تھے اور نہ اس قدر چھوٹی عمر کے بچے فنون حرب میں ماہر ہوتے تھے۔ لیکن عماد الدین زنگی نے اتنی چھوٹی عمر میں تمام جنگی فن سیکھ لیے تھے اور یہ جرأت تھی کہ امیر مودود کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ سپاہیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے بڑے بڑے قوی سپاہی بھی گھبرا جاتے ہیں، لیکن عماد الدین زنگی کسی بات پر ہراساں نہ ہوئے، اپنے فرائض بڑی تندہی سے انجام دینے لگے۔ آخر یہ فوج امیر مودود کی سرکردگی میں تبریہ کی طرف روانہ ہوئی۔ عیسائیوں کو پہلے ہی یقین تھا کہ مسلمان ضرور یورش کریں گے، چنانچہ انہوں نے عظیم پیمانے پر لڑائی کی تیاری کرنی تھی اور یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمان جب تبریہ کے سامنے آ جائیں گے تو وہ قلعے سے نکل کر ان پر حملہ کریں گے۔ مگر جب مسلمان تبریہ کے آگے پہنچے تو اسلامی لشکر کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔
مگر پھر بھی عیسائیوں کو میدان میں نکل کر لڑنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے تبریہ کا محاصرہ کر لیا اور جنگ بندی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے کئی حملے کیے، لیکن عیسائیوں نے اس شدت سے تیروں اور پتھروں کی بارش کی کہ مسلمان فصیل تک نہ جا سکے۔ ایک روز امیر مودود نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور انہیں ترغیب دی کہ وہ قلعے پر یورش گڑھ کے پھاٹک پر پہنچ کر دم لے۔ اس روز مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ جوش عماد الدین زنگی کو آیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ یا مارے جائیں گے یا قلعے کے دروازے پر پہنچ کر دم لیں گے۔ چنانچہ جب لشکر بڑھا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھے۔ یہ سپاہ قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے فصیل سے حسب معمول تیروں اور سنگریزوں کی بارش اس کثرت سے کی کہ مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی۔ بہت سے مسلمان زخمی ہو کر تلملا اٹھے۔ عماد الدین زنگی کا جوش بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، بہادرو، یہ وقت سرفروشی کا ہے، پس و پیش کا نہیں۔ جنہیں اپنی جان عزیز ہو وہ واپس لوٹ جائے اور جو شہادت کے طلبگار ہے آگے بڑھے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گھوڑا بڑھایا، خود گھوڑے کے عیال پر جھک گئے اور ڈھال گھوڑے کے سر سے آگے اس طرح کر لی کہ گھوڑے کی گردن اور اپنا جسم ڈھال کے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی۔ انہیں بے خطر اور اس قدر جرت کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھ کر دوسروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں نے اپنے گھوڑے ان کے پیچھے ڈال دیے اور انہوں نے بھی ڈھالوں سے گھوڑوں اور خود اپنے آپ کو چھپا لیا۔ عیسائی فصیل پر کھڑے مسلمانوں کی یہ بے نظیر جرت و ہمت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اور بھی سختی سے تیروں اور پتھروں کی مارا مار شروع کر دی۔ سنگریزے اولوں کی طرح برسنے لگے، لیکن مسلمانوں کے قدم نہ رکے۔ خصوصاً عماد الدین زنگی بغیر یہ دیکھے کہ ان کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں یا نہیں گھوڑا دوڑاتے رہے۔ آخر وہ تبریہ کے پھاٹک پر پہنچ گئے اور انہوں نے بڑی زور سے نیزہ پھاٹک پر مارا۔ پھاٹک ہل گیا، نیزہ پھاٹک میں گڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بے شمار مسلمان پھاٹک کے سامنے اور فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ جو لوگ پھاٹک پر پہنچے انہوں نے بڑے زور سے نیزے مارے۔ آخر پھاٹک گر گیا، مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، بے شمار عیسائی مارے گئے۔ تبریہ فتح ہو گیا۔ یہ فتح محض عماد الدین زنگی کی بے نظیر جرت و بہادری کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی دلیری، ہمت و شجاعت کی بڑی شہرت ہوئی۔ کمال اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ حشام بڑی توجہ سے عماد الدین زنگی کے حالات سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، واقعی زنگی بہادر ہے۔ کمال، ان کی بہادری کا اس سے اندازہ کر لو کہ جب بڑے بڑے شجاع اور بہادر تجربے کار لوگ متذبذب تھے تو انہوں نے ذرا بھی پسو پیش نہیں کی۔ جوش میں آ کر گھوڑا قلعے کی طرف دوڑا دیا اور نیزہ قلعے کے پھاٹک پر گاڑ دیا۔ حشام، خدا مجھے بھی ایسی ہی جرت اور ہمت دے۔ میرے خاندان والوں کے ساتھ بھی سفاک عیسائیوں نے وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی ان سے انتقام لوں گا۔ کمال، ضرور لینا۔ حشام، کاش مجھے بھی عماد الدین زنگی اپنی فوج میں بھرتی کر لے۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا، تم ابھی ایسا ارادہ نہ کرو۔ جب خیر سے بڑے ہو کر جوان ہو جاؤ تب فوج میں کوئی عہدہ حاصل کر کے ناموری اور شہرت حاصل کرنا۔ حشام، میں ناموری اور شہرت نہیں چاہتا۔ ایک تو انتقام لینا چاہتا ہوں، دوسرے جہاد کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ابا جان، اگر میں شہید ہو جاؤں تو؟ یہ فکرہ سن کر نجمہ کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فکرہ پورا نہ کرنے دیا، جلدی سے کہا، خدا نہ کرے۔ حشام، مگر امی جان، شہادت کی موت تو بڑی اچھی موت ہوتی ہے۔ نجمہ، جوان ہو کر جہاد کرنا چاہیے۔ حشام، کیا بچے جہاد نہیں کر سکتے امی جان؟ نجمہ، بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ حشام، مگر جہاد کے نام سے مسلمانوں کا دل ہولا نہیں کرتا۔ کمال، تم سچ کہتے ہو بیٹا۔ تمہاری امی کو تم سے اس قدر محبت ہے کہ وہ تمہارا جہاد میں شریک ہونا گوارا نہیں کر سکتی، مگر ابھی تم بچے ہو، تمہیں امیر عماد الدین فوج میں بھرتی ہی نہیں کریں گے۔ حشام، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ خود بھی تو میری ہی عمر میں فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ کمال، سچ تو ہے بیٹا کہ تمہاری باتوں کا جواب آنے والا زمانہ دے گا۔ حشام، ابا جان، میرے دل میں جنگ کرنے کی بڑی تمنا ہے۔ کمال، خدا تمہاری یہ تمنا پوری کرے گا۔ نجمہ نے کمال سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھی کیا حالات سنانے بیٹھے؟ بچے کو کوئی کہانی سناتے۔ کمال، ایسے ہونہار بچوں کو تاریخی قصے ہی سنانے چاہیے۔ نجمہ، حشام کے دل میں اور ٹھوک ٹھوک کر جوش بھر دو۔ کمال، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ تمہارے کولہے سے لگے بیٹھے رہیں گے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ان کے دل میں جوش ہے، دلیری ہے، جرت ہے، ہمت ہے اور طبیعت میں استقلال ہے۔ یہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جا کر دم لیں گے۔ نجمہ، جاؤ، تمہیں میرے بچے سے بالکل ہی محبت نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسی ترغیبیں دے رہے ہو۔ کمال، مجھے تم سے بھی زیادہ حشام سے محبت ہے، مگر اسے بزدل نہیں بنا سکتا۔
ان کے باپ بزدل نہیں تھے، میں بزدل نہیں ہوں اور تم بھی بزدل نہیں ہو، تو پھر میں انہیں کیسے بزدل بنا دوں؟ نجمہ: بزدل تو میں بھی نہیں بنانا چاہتی، مگر کمال: لیکن تمہاری محبت چاہتی ہے کہ یہ بھی جہاد نہ کرے۔ نجمہ: ہاں۔ کمال: دختران اسلام اپنے بیٹوں کو جہاد پر جانے کی ترغیب دیا کرتی ہے، تم بھی دختر عرب ہو، اپنے دل کو مضبوط کر لو۔ نجمہ: کر لوں گی۔ حشام نے خوش ہو کر نجمہ کو دیکھتے ہوئے کہا: تم مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دو گی؟ نجمہ: ہاں میرے بچے، میں مسلمان عورت ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کو ہنسی خوشی جہاد پر بھیجوں۔ جب ایسا موقع آئے گا تو میرے چاند میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسم پر اسلحہ سجاؤں گی۔ حشام نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا: کتنی اچھی ہو تم امی۔ کمال: دیکھا تم نے اپنے بیٹے کے جوش کو؟ نجمہ: دیکھ لیا، یہ میرے دل کی کمزوری تھی کہ میں ان کو جوان ہونے کا انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، نہیں یہ ہر وقت جہاد پر جا سکتے ہیں۔ کمال: یہی بات ہے۔ نجمہ: اچھا تو تم انہیں امیر کے بقیہ حالات بھی سنا دو۔ حشام: ہاں ابا جان، اور کیا حالات ہیں ان کے؟ کمال: یہ تمہاری امی نے اور ہی سلسلہ شروع کر دیا تھا، خیر سنو۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا: عماد الدین کی شہرت تمام اسلامی ممالک میں ہو گئی۔ اس شہرت کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی اور ان سے ایسا حیرت ناک اور دلیری کا کارنامہ انجام پایا تھا جس کو دیکھنے والے دیکھ کر اور سننے والے سن کر حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ اس زمانے میں عراق، عرب اور عجم کے حکمران سلطان محمود بن سلطان ملک شاہ تھے۔ انہوں نے جب عماد الدین کی بہادری، جرت اور استقلال کی شہرت سنی تو انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی کم سنی دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ ان سے تیمریہ کے حالات دریافت کیے گئے، انہوں نے بیان کر دیے۔ سلطان محمود ان کی باتیں سن کر اور ان کی بلند پیشانی دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ وہ بلند اقبال ہوں گے۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک عہدہ دے کر اپنا مصاحب بنا لیا۔ حشام نے حیرت سے کمال کو دیکھ کر کہا: کیا بادشاہ بچوں کو بھی مصاحب بنا لیتے ہیں؟ کمال: اگر بچوں میں کوئی کمال ہو تو وہ ضرور مصاحب بنائے جاتے ہیں۔ حشام: اچھا کہیے۔ کمال نے پھر بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا: جب عماد الدین زنگی شاہ عراق و عرب و عجم کے مصاحب مقرر ہوئے، اس وقت موصل کے امیر البروسکی تھے۔ موصل میں حشاشین یعنی حسن بن صباح کے پیروکار پہنچ گئے تھے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی۔ یہ فرقہ حنفیوں کا سخت ترین دشمن ہے۔ عماد الدین نے جب سنا، انہوں نے بادشاہ محمود کو مشورہ دیا کہ موصل میں جاسوس مقرر کیے جائے اور اسماعیلیوں کو قتل کرا دیا جائے، مگر البروسکی والی موصل نے کسی خاص فکر کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے بادشاہ محمود نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ وہ یہ سمجھ گئے کہ عماد الدین نہایت ہوشیار اور مکمل انتظام ملکی سے خوب واقف ہے، چنانچہ انہوں نے انہیں بغداد اور عراق کا نائب شہنہ مقرر کر دیا۔ یہ عہدہ بڑی ذمہ داری کا تھا۔ اس عہدے پر ہمیشہ سن رسیدہ اور تجربے کار بڑے معتمد لوگ مقرر ہوا کرتے تھے۔ کم سن عماد الدین زنگی نے اس عہدے پر فائز ہو کر بڑی ہوشیاری سے کام کیا۔ بادشاہ کے دل میں ان کی اور بھی عزت قائم ہو گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ امیر موصل البروسکی کو اسماعیلیوں نے قتل کر ڈالا۔ سلطان محمود نے عماد الدین کو موصل کا امیر مقرر کر دیا اور ان کی روانگی کے انتظامات بھی کر دیے۔ عماد الدین زنگی کے موصل آنے سے پہلے ان کی دلیری اور دانش مندی اور جرت کی شہرت ان تک پہنچی تو اسماعیلیوں نے لاپرواہی سے کہہ دیا کہ عماد الدین آتا ہے، آنے دو، یہ چھوڑا ہمارا کیا کرے گا۔ انہوں نے یہ بات ٹھیک کہی تھی۔ بات یہ تھی کہ اسماعیلی حنفیوں میں کچھ اس طرح ملے جلے رہتے تھے کہ انہیں شناخت کرنا ناممکن تھا۔ کوئی یہ جانتا ہی نہ تھا کہ کون اسماعیلی ہو گیا ہے، اس لیے وہ جس کی جان لینا طے کر لیتے تھے اسے قتل کر ڈالتے تھے اور قاتلوں کا پتہ نہ چلتا تھا۔ عماد الدین زنگی نے موصل کی گورنری کا چارج لیتے ہی سب سے پہلے اسماعیلیوں کی تلاش شروع کی۔ نہایت ہی ہوشیار جاسوس مقرر کیے، چند ہی دنوں میں اسماعیلیوں کا سراغ مل گیا۔ عماد الدین نے چھاپے مار کر بہت سے اسماعیلیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں سر بازار پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ عماد الدین زنگی کی اس کارروائی سے اسماعیلیوں پر رعب و خوف چھا گیا اور جو لوگ ان میں سے باقی رہ گئے تھے وہ موصل سے فرار ہو گئے۔ اس طرح آتے ہی انہوں نے موصل میں امن و امان قائم کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان محمود فوت ہو گئے اور ان کے وارثوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ گورنروں کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ان میں سے کس کی اطاعت قبول کرے اور کس کا ساتھ دے۔ سب سے پہلے عماد الدین زنگی نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ وہ موصل کے امیر مقرر ہو کر آئے تھے، اب یہاں کے بادشاہ ہو گئے۔ بادشاہ ہوتے ہی انہوں نے اپنی حکومت کو بڑھانا شروع کر دیا، حمص اور حلب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس طرح عماد الدین زنگی اپنی بے نظیر جرت و ہمت پر دانش مندی و استقلال کی بدولت موصل کے بادشاہ ہو گئے۔ یہ ہے عماد الدین زنگی کے حالات۔
اتنا بیان کر کے وہ خاموش ہو گئے